बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ही अनोखा दिन है पाकिस्तान की तारीख का कि एक हुकूमत वक्त ने एक अजीबो गरीब काम किया है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहले कभी नहीं हुआ। एक बजट उन्होंने पेश किया, जिस बजट के ऊपर उन्होंने पहले से ये लिख के दे दिया था, कॉपियाँ जो कौमी असम्बली के अंदर बांटी गई, कि ये ज़िमनी बजट है। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये जो अहल तरीन लोग आए थे ना, बड़ी तैयारी करके जो आए थे, उनकी ये हालत थी कि वो बजट जो है उसको उन्होंने लिख कर ये दिया कि ये ज़िमनी बजट है, ये हतमी बजट ही नहीं है। और उसके बाद इन्होंने पूरे 14 दिन गुजरने दिए, क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि 14 दिन के अंदर अंदर ये मौका है सेनेट के पास कि वो बजट जो पेश किया गया है उस बजट के ऊपर अपनी सिफारिशात पेश कर सके। इन्होंने वो 14 दिन गुजरने दिए, और 14 दिन गुजरने के बाद इन्होंने आज एक और अनाउंसमेंट कर दी, जिसके अंदर मजीद सैकड़ों अरबों रुपए के नए टैक्स लगा दिए। और बाकायदा तौर पर सेनेट का जो आईनी हक है कि वो बजट के ऊपर बहस भी कर सकती है, उसके ऊपर अपनी सिफारिशात भी पेश कर सकती है। वोटिंग में उनका हिस्सा नहीं है, लेकिन ये उनका आईनी हक है, ये आइन में लिखा हुआ है। वो हक इन्होंने छीनने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो हमारा मुतालबा ये है कि बजट तो आज मुकम्मल हुआ है, और आज के दिन से 14 दिन और मजीद देने चाहिए सेनेट को, ताकि सेनेट इसके ऊपर बहस भी करे और सेनेट उसके बाद जो है अपना नुक्ता नज़र भी पेश करे और अपनी सिफारिशात भी पेश करे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये गैर आइनी बजट होगा, और ये बजट जो है फिर ये कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये कहना चाह रहे थे। फिर उसके बाद ये 30 मिनट की बजट स्पीच ही थी, क्योंकि उन्होंने मिनी बजट पेश किया, असली बजट पेश किया। और मज़े की बात यह है कि इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कौमी असम्बली के फ्लोर पर जाके इसको पेश करते। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि बजट के मेजर जो हैं वो बाहर बैठ के, एक कमरे के अंदर बैठ के वज़ीर आज़म अनाउंस कर रहा है, बजाय कि कौमी असम्बली के फ्लोर पर। यह पाकिस्तान की तारीख में फिर ये पहली दफ़ा वाक़या हुआ है कि किसी ने बैठ के असेंबली के अंदर नहीं बल्कि बाहर से बैठ के बजट का ऐलान कर दिया। उस 30 मिनट की जो बजट स्पीच थी इनकी, जो बहालत मजबूरी वज़ीर आज़म है, वो 30 मिनट की स्पीच में मेरे ख्याल में बजट के जो उन्होंने टैक्स नए लगाए, अरबों रुपयों के, सैकड़ों अरबों रुपए के जो नए टैक्स लगाए, मैं उसका भी जिक्र करूंगा, वो कोई 45 सेकंड उन्होंने बात की। बाकी 29 मिनट उन्होंने ऐसे ऐसे नवादरात पेश किए हैं कि पहले मैं कुछ उनके ऊपर बात करना चाहता हूं। पहले उन्होंने ये दावा किया कि मुल्क बैंकरप्ट होने जा रहा था, दिवालिया होने जा रहा था। मियां साहब, जब आपकी हुकूमत खत्म हुई है ना, तो जून 2018 में पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 16.4 अरब डॉलर मौजूद थे। 16.4 अरब डॉलर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, 9.5 अरब डॉलर से ऊपर को 9.7 अरब डॉलर के करीब मौजूद थे जून 2018। मैं वो बाद वाला नंबर ले गया। अब 16.4 आता है। 16.4 कब थे? जिस दिन ये साजिश की बुनियाद पर, बैरूनी मुदाखलत की बुनियाद के ऊपर यहां पे अदम एतमाद तहरीक लाई गई, तो वो जो 9.7 अरब डॉलर के ज़खायर थे, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म होने के बाद वो इमरान खान की हुकूमत ने बढ़ाकर 16.4 अरब डॉलर तक ले गए थे, यानी तकरीबन उसके अंदर 7 अरब डॉलर का इजाफा कर चुके थे। ये दिवालिया नहीं होने जा रहा था मियां साहब, ये बेहतरी की तरफ जा रहा था मुल्क। 6% मईशत की तरक्की की रफ्तार हो चुकी थी, सनतें बढ़ रही थी, फसलों के रिकॉर्ड कायम हो रहे थे, बरामदात के रिकॉर्ड कायम हो रहे थे, तरसीलात के रिकॉर्ड कायम हो रहे थे। लेकिन दिवालियापन जो होता है, क्योंकि वो ज़र मुबादला के ज़खायर से जुड़ा हुआ होता है, तो उसके अंदर भी 9.7 अरब डॉलर से बढ़ के 16.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ? जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक आई, उससे लेकर पिछले हफ्ते तक एग्जैक्टली पूरे आधे हो चुके हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर। 16.4 अरब डॉलर से कम होके 8.2 अरब डॉलर के ऊपर आ गए हैं। आधे ज़खायर हमारे उड़ गए सिर्फ 3-3.5 महीने के अंदर। और वो जो मेहनत करके इमरान खान की हुकूमत ने
زر مبادلہ کے ذخائر میں 4.25 سال اضافہ کیا تھا، وہ 4.25 سال کا اضافہ جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر اندر سب غائب ہو گیا۔ بلکہ ہم اس وقت جہاں پر کھڑے ہیں یہ جون 2018 سے بھی $1.5 ارب کم پہ کھڑے میں۔ یہ ہے دیوالیہ پن۔ یہ دیوالیہ پن آپ کے آنے کے بعد ہوا ہے میاں شہباز شریف، یہ آپ کو ملا نہیں تھا۔ IMF کے اچھا یہ سب کرنے کے باوجود 120 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھانے کے بعد، 84 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے بعد، تقریباً 45% بجلی کی قیمت بڑھانے کے بعد، 47% گیس کی قیمت بڑھانے کے بعد، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گھی مہنگا، یہ سب، اور آج سینکڑوں اربوں روپے کے اور ٹیکس لگانے کے بعد آج بھی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر IMF نے کوئی نیا مطالبہ نہ کیا تو پھر ہمارا معاہدہ ہو جائے گا۔ بہت سادہ الفاظ میں اس وقت اگر میں بیان کروں کہ کیا صورتحال ہے اس امپورٹڈ حکومت کی IMF کے سامنے، تو میں صرف ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں کہ IMF نے ان کو لمحہ پا دیا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کریں کیا، اس کے باوجود ان کا ابھی تک معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ روز صبح یہ اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج پاکستان کا کون سا طبقہ ہے جس کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ سب سے پہلے تو عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ڈالا جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ آج ابھی میرے خیال میں کسی وقت بھی اس وقت جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں ان کی خرید و فروخت کے اوپر جو ہے افراط زر کا ہر ہفتے آتا ہے، ابھی وہ آ جائے گا یا آ چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا۔ پچھلے ہفتے وہ 27.8% پہ پہنچ چکی تھی SPI کا افراط زر کا جو شرح تھی، اس دفعہ لگتا یہ ہے کہ شاید 30% سے بھی اوپر پہنچ جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ معیشت کے سیکٹرز، وہ معیشت کا حصہ جو پیداواری صلاحیت رکھتا ہے، جو معیشت کے بڑے ہونے میں، جو روزگار پیدا ہونے میں مددگار ہو سکتا ہے، آج کا بجٹ اس کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کی تقریر کے دیکھتے دیکھتے اس کے بعد جو ہے 2000 پوائنٹ سے زیادہ مارکیٹ گر چکی تھی، اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مہلک ہے یہ پاکستان کے پیداواری سیکٹرز کے لیے یہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ ایک عجیب و غریب بات کی، میرے خیال میں شام کو بیٹھ کے خود سوچیں گے تو خود بھی وہ سوچیں گے کہ کتنی بڑی انہوں نے غلطی کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے فیصلے ہم کر رہے ہیں، 120 روپے ڈیزل بڑھا دینا، 84 روپے پیٹرول بڑھا دینا، 47% بجلی بڑھا دینا، 45% گیس بڑھا دینا، تیل مہنگا کر دینا، گھی مہنگا کر دینا، چینی مہنگی کر دینا، یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام فیصلے ہم اللہ کا نام لے کر کر رہے ہیں۔ اور قوم کے ساتھ آپ مذاق دیکھیں کہ کتنا گھنونا مذاق ہے کہ وہ کہتے ہیں ساری قوم کو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ ہم قوم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ میاں صاحب خدا کا خوف کریں، کو انسان کو طاقت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں دل سے نکال دینا چاہیے۔ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ایسا مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ ان کو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے اپنی چوری بچانے کے لیے آپ کو موقع مل گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس لیے کہی جا رہی ہیں کہ جی اب کیا کریں، ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، کوئی پیسہ ہی نہیں بچا تھا، لیکن جہاں کرپشن کی چوری کا پیسہ بچانے کی بات آئی، نہ IMF ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکا، نہ کسی اور کی طرف سے کوئی مشکلات پیدا ہوئیں، اور ایک ہی یک جنبش قلم انہوں نے قانون پاس کیا اور 1000 ارب روپے سے زیادہ چوری کے کرپشن کیسز نیب کا قانون تبدیل کر کے ختم کر دیا۔ اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے، سینکڑوں اربوں روپے کی ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس پورے اختیار موجود ہیں، لیکن جس وقت عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کی بات آتی ہے تو یہ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا کریں، IMF سرکار مان نہیں رہا، اب تو ہماری مجبوری ہے، ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے میاں صاحب، آپ کے پاس بھی یہ چوائس تھی کہ یا کرپشن کا پیسے کے اوپر آپ کھڑے ہو کے سٹینڈ لے لیتے، یا آپ جو ہے عوام کی بہتری کے لیے سٹینڈ لے لیتے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کرپشن کے میں نے اپنے پیسے بچانے ہیں، میں نے عوام کی مشکلات کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لینا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں ضمیر کی آواز کے اوپر۔ میاں صاحب جنرل احتشام ضمیر تو ریٹائر ہو گئے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ حیات رکھے ان کو، مجھے نہیں پتا وہ ہیں یا نہیں ہے۔ یہ کون سے ضمیر کی آواز اس دفعہ بول رہی ہیں میاں صاحب؟ یہ آپ خود بتانا پسند کریں گے یا یہ بھی تاریخ بتائے گی کہ کس کی ضمیر کی آواز بول رہی تھی؟ ذات کو کہتے ہیں میں نے پاکستان کے لیے قربان کر دیا۔ میاں صاحب ہمیں تو ابھی تک صرف یہ نظر آیا ہے ڈاکٹر رضوان قربان ہو گئے،
مقصود چپڑاسی قربان ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ آپ کی کرپشن بچاتے بچاتے اور پتہ نہیں کتنے قربان ہو جائیں گے۔ آپ کی ذات تو جس دن آپ کے فرد جرم عائد ہونا تھا اس دن آپ بیٹھ کر وزیر اعظم کا حلف لے رہے تھے، کون سی قربانی دی ہے آپ نے؟ اور وہ کہتے ہیں ہم سب کو حصہ ڈالنا پڑے گا، جو تمام لوگ ہیں روکھی سوکھی کھا کے گزارنی پڑے گی۔ روکھی سوکھی تو کھلا دیا آپ نے عوام کو۔ میں آپ کو بتاؤں اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ میں نے علی آپ کو بھی نہیں بتایا، کل F9 کے ٹریفک سگنل پہ آ کے گاڑی رکی تو 7 والی گاڑی آلٹو تھی چھوٹی، اس میں ایک بارش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھٹکھٹایا کھڑکی میری، گاڑی میں خود گاڑی چلا رہے تھے، گاڑی میں چلانے والا بندہ۔ میں نے نیچے کیا، میں نے کہا شاید کچھ کہنا چاہتے، کہتے ہیں کہ گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے اور کچھ مدد ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال آپ نے کچھ روکی سوکھی تو آپ کھلا رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ 1 ہائیڈ پارک کا پیسہ، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا پیسہ، حدیبیہ کا پیسہ، اس میں سے کتنا پیسہ آپ قربان کرنے کو تیار ہیں؟ آپ کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ملک کی اس مشکل وقت کے اندر جو آپ کے پیدا کردہ مشکل حالات ہیں اس سے گزرنے کے لیے؟ اچھا، ایک اس ٹیم کی بڑا ہم نے سنا تھا جی، بڑے چرچے تھے، بڑی قابل ٹیم ہے، بڑی اہل ٹیم ہے۔ اس اہل ٹیم کی معیشت کی پالیسی آپ ذرا آپ سنیں کہ کیسے کیسے شاہکار ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ ایک بڑے اچھے پڑھے لکھے صاحب جو ہیں انہوں نے ارشاد یہ کیا کہ پاکستان کی معیشت کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ چائے پینی کم کر دیں، یعنی عوام جو ہے وہ چائے پینی کم کر دیں تو پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ یورپ میں کشتیوں پہ لیٹ کے اپنے مزے میں زندگی گزارتے رہیں، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، قوم چائے پینی کم کر دے تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آج ایک اور عظیم معاشی فلسفہ پیش کیا جناب شہباز شریف نے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جان لڑا کر اور ساری رات جاگ کر مہنگائی کم کروں گا، جان لڑا کر اور ساری رات جاگ کر میں مہنگائی کم کروں گا۔ تو میاں صاحب پہلا تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو آپ کا کپڑے بیچ کر مہنگائی ختم کرنے والا منصوبہ تھا وہ آپ نے اب ختم کر دیا، اب یہ ساری رات جاگنے والا فارمولہ استعمال ہوگا؟ یہ حالت ہے اس معاشی ٹیم کی اور اس حکومت کی، نہ ان کی کوئی معاشی پالیسی ہے، نہ ان کو پتا ہے کس طرف جانا ہے۔ ایک چیز ان کو، بلکہ 2 چیزیں ان کو بالکل کلیئر پتا ہے۔ ایک، ان کو یہ پتا ہے کہ وہ آئے کیوں ہیں، اور وہ خرم دستگیر نے سب کے لیے اگر کوئی ابہام تھا کسی کے دماغ کے اندر تو وہ انہوں نے دور کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو پتہ یہ چل رہا تھا کہ اگلے چند مہینوں میں ہمارے تمام کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا دولت بھی گئی، ہماری سیاست بھی گئی، اس لیے ہمیں سازش کر کے عمران خان کو گرانا ضروری تھا۔ ایک تو اس کے اوپر بالکل واضح ہے، اسی لیے 2 مہینے نہیں لگائے انہوں نے نیب کا قانون بدل کے 1000 ارب روپے کی چوری جو ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ دوسری چیز ان کو یہ بالکل واضح ہے کہ ہمیں عوام نہیں لے کر آئی حکومت کے اندر، یہ اس لیے ان کو فکر نہیں ہے عوام سوچتی کیا ہے، ان کو صرف فکر یہ ہے کہ وہ جو ہمیں لے کر آئے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ امریکہ جس نے واضح بیرونی مداخلت کی، اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ قومی سلامتی کمیٹی کے الفاظ ہیں، واضح بیرونی مداخلت کی، وہ امریکہ جو ہے وہ کیا ہمارے اقدامات ہیں جن سے خوش ہوگا؟ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے وہ خوش ہوگا، یا وہ بھارت کے ساتھ اس کے باوجود کہ بھارت جو ظلم اور تشدد کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر کشمیر کے اندر تجارت کھولنے سے ہوگا؟ کیا چیز ہے؟ یا افغانستان کے لیے پاکستان میں اڈے دینے سے ہوگا؟ ان کو ان چیزوں کی فکر ہے، ان کو اس سے کوئی فکر نہیں کہ پاکستان کے عوام کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ صحیح یہ سمجھتے ہیں کہ عوام تو ان کو لے کر ہی نہیں آئے، تو عوام کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب آخری 2 چیزیں جی، اب وہ آخر میں پہنچے تھے کہ انہوں نے کہا کیا انہوں نے معیشت کا کتنا بڑا نقصان یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ بہت بڑا حملہ ہے پاکستان کے پیداواری سیکٹرز جو ہیں معیشت کے، ان کے اوپر انہوں نے جا کر تمام سیکٹرز کے اوپر 4% ٹیکس لگا دیا ہے، اور چند جو بڑے بڑے سیکٹرز ہیں
جس کے اندر سیمنٹ، سٹیل، شوگر، آئل اینڈ گیس، LNG، بینکس ہیں، آٹو ہے، اور پتہ نہیں کون کون ہے. ویسے پتہ نہیں تم نے سنا کہ نہیں سنا، مجھے پولٹری نہیں سنائی دیا اس کے اندر، شاید پتہ نہیں ککڑی کے اوپر ٹیکس لگا کہ نہیں لگا، لیکن باقی تو انہوں نے تقریباً کوئی بھی بڑا سیکٹر نہیں چھوڑا جس پہ 10% اضافی ٹیکس لگا دیا. اب کر کیا رہے؟ تمام جو آپ کی پیداواری صلاحیت ہے اس کے اوپر پہلے تو شرح سود جو ہے وہ آسمان سے اوپر لے کے چلے گئے، 15% سے اوپر. تو اس وقت ٹی بل ریٹ ہے جس پہ حکومت پاکستان خود قرض لے رہی ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ جب کاروبار کرنے والا قرض لینے کے لیے جائے گا تو اس کو کیا شرح سود دینی پڑے گی اس وقت. اس کے بعد ان کی آمدن کے اوپر اضافی ٹیکس اور بھاری اضافی ٹیکس لگا دیے، جو پچھلے 20 سال کی پالیسی تھی کہ آہستہ آہستہ اس کو ہم کم کر کے لا رہے تھے، کیونکہ ابھی بھی پاکستان میں دوسرے ممالک سے نسبتاً ذرا زیادہ ٹیکس تھے. اس کو کم کرنے کے بجائے اس میں بے تحاشا اضافہ کر دیا. اور کرنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو پیداواری شعبے ہیں، جو بڑی بڑی فرمز ہیں، جو چھوٹی کمپنیاں ہیں جو روزگار پیدا کرتی ہیں، جو ایکسپورٹ کرتی ہیں، ان کے اوپر اتنا وزن ڈالا جائے. آج کی خبر یہ بھی تھی کہ گیس کی قیمت جو ہے وہ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے اس کو بھی بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. آج وہ بھی اخبار میں خبر لگی ہوئی تھی. ہر وہ پیداواری سیکٹر جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، جس سے پاکستان کی درآمدات بڑھ سکتی ہیں، جس کے اندر پاکستان کی پروڈکشن بڑھ سکتی ہے، جس سے روزگار پیدا ہوتا ہے، ہر اس چیز کو اس پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. یعنی جب یہ کمزور ہوں گے تو عالمی منڈی سے چیزیں پاکستان آئیں گی، اور پاکستان جو جس دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے اس سے اور مزید دلدل کے اندر پھنستا چلا جائے گا. آخری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ میاں صاحب حبیب جالب کو معاف کر دیں، خدا کا واسطہ. آپ یہ جو حبیب جالب کے شعر سناتے ہیں نا، آپ کا حبیب جالب کے فلسفے سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا جو بائیڈن کا گوال منڈی کی گلیوں سے. تو خدا کا واسطہ یہ اس کا حبیب جالب کا نام دینا چھوڑ دیں. بہت شکریہ. صاحب کیا کہیں گے پی ٹی آئی کے دور میں جو کیبنٹ تھی 50 ممبرز تک تھی، اب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ سائیدات جاگیں گے، کپڑے پھاڑ دیں گے، کیبنٹ کی جو تعداد 55 تک پہنچ چکی ہے، عوام کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، سپر ٹیکسز لگا رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ سر اگر وہ 55 لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا کر رہے ہوں تو مجھے یہ قبول ہوں گے کہ وہ 55 لوگ جو ہیں وہ جس کو کیا بولتے ہیں میاں صاحب شبانہ روز محنت کر رہے ہیں. لیکن ان 55 لوگوں کا کارنامہ ابھی تک تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے: پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، گھی مہنگا، چینی مہنگی. ہمیں تو مہنگائی چاروں طرف نظر آ رہی ہے. اور ابھی جس طریقے سے انہوں نے ہینڈ بریک کھینچی نا، جس شرح سود بڑھائے، اب ٹیکس لگایا ہے، آپ آگے دیکھیے گا اگلے 3 سے 6 ماہ کے اندر تیزی سے معیشت سکڑتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اور آپ کو بے روزگاری بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی کل جو ڈالر کی پرائس ہے وہ تھوڑا نیچے آئی ہے، پیسے کی قدر میں تھوڑا سا ہلکا سا اضافہ ہوا ہے، لیکن آج ہی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش کر گئی ہے. اس ساری سچویشن جو معیشت کی ہے، لوگوں کو تو حکومت تلقین کر رہی ہے کہ چائے نہ پئیں اور باقی کچھ کریں. آج پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کی حکومت نے وہاں پر جو عثمان بزدار کے ٹائم پر جو مراعات وزراء کی اور وزراء اعلیٰ کی ختم کی گئی تھی، آج ان کو بحال کیا گیا. تو کیا یہ دورہ معیار نہیں ہے؟ عوام کے لیے اور رائے دیتے ہیں اور اپنے لیے مراعات کو بحال کیے جا رہے ہیں. 100% دورہ معیار ہے نا یار. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو روکھی سوکھی کھلائیں. وہ تو خیر آپ کی پالیسی سے لوگ مجبوری ہو جائیں گے، روکھی سوکھی کھائیں گے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں کہ انہوں نے مراعات بڑھا دی ہیں. اس کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ابھی مرمت کے لیے، ریپیئر کے لیے جو کروڑوں روپے کا بجٹ پاس کیا گیا تھا، فرسٹ کلاس وزیر اعظم ہاؤس تھا. ہم تو ابھی تک 3 مہینے پہلے تک ہم وہاں جایا کرتے تھے، ہمیں تو اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں نظر آئی. 2.5 مہینے پہلے تک پتہ نہیں کیوں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو وہ اپنے لیے تو ایک اور معیار ہے، لیکن جب عوام کی باری آتی ہے تو پھر بالکل معیار مختلف ہو جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی تو 1000 ارب روپے کی کرپشن کی چوری کا پیسہ نیب کا قانون بدل کے آپ نے اڑا کے رکھ دیا. 1000 ارب روپے کو چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی. اور یہاں آپ کہتے ہیں کہ عوام کو جو ہے ہم اتنی ریلیف بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ جو چائے کی پیالی پیتے ہیں وہ بھی پوری پیتے رہیں. وہ بھی کہتے ہیں آدھی کر دیں اپنی چائے کی پیالی. اسد بھائی یہ بتائیے گا، کل شیرین رحمان نے سینٹ کے اجلاس میں بڑا دو کہا کہ کسی کو بھام نہ رہے، حکومت نے بجٹ IMF کا پیش کیا ہے، لیکن ساتھ میں اس نے پی ٹی آئی کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. وہ کس لیے شکریہ ادا کیا ہے؟ پتہ نہیں، شاید وہ شکریہ اس لیے ادا کر رہے تھے پی ٹی آئی کا، میں نے تو نہیں ان کا سنا تھا بیان.
لیکن ہو سکتا ہے شکریہ اس بات کا ادا کر رہی ہوں کہ قوم کو جو ہم بیوقوف بنایا کرتے تھے مل کر، اور ہم کہتے تھے، یعنی شہری رحمان اور ان کی پارٹی کہتی تھی کہ نواز شریف جو ہے یہ ضیاء الحق کی اولاد ہے اور یہ لوٹ کے ملک کو کھا گیا، اور نواز شریف جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے، خیر وہ کیا کیا کہتے تھے بے نظیر کے بارے میں، وہ تو الفاظ بھی نہیں دہرائے جا سکتے، لیکن آصف زرداری کو کیا علی بابا 40 چور پیٹ کاٹیں گے، سڑکوں پہ لٹکائیں گے، کھمبوں سے ٹانگیں گے۔ آج عمران خان کی وجہ سے وہ جو ٹوپی ڈرامہ چل رہا تھا، جو عمران خان ہمیشہ سے بتاتے تھے یہ اندر سے سب ایک ہیں، آج وہ صرف اندر سے نہیں، وہ کھل کے سامنے ایک ہو گئے ہیں۔ اور سب سے بڑا چلے انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا، میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کا، کہ یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کہ وہ پنجاب کے جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں اس کو مل کر لڑیں گے، ہم اس بات پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کو واضح ہو جائے کہ کس طرف چور کھڑے ہیں اور کس طرف پاکستان کی خدمت کرنے والے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ نیب کے قوانین کا اطلاق ہو چکا، جو مال بٹوتا لوٹا گیا یا جو کیسز کرپشن کے چل رہے تھے ان سب کو ایگزامینیشن ملنی شروع ہو جائے گی، تو آگے کیسے چیک اینڈ بیلنس ہوگا کرپشن کے اوپر؟ کوئی ادارہ پاکستان میں کون سا ایسا ادارہ ہوگا جو گرپ کرے گا یا وہ انویسٹیگیٹ کرے گا؟ اور اس ماحول میں کیسے سرمایہ کاری بڑھے گی اور کیسے مہنگائی کم ہے؟ یہ جی ہم نعرہ جیسے چیئرمین عمران خان صاحب پہلے اعلان کر چکے تھے، کیس ہمارا فائنل ہو گیا ہے، وہ پٹیشن سبمٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے، تو ہم تو عدالت چلے گئے ہیں اس کے خلاف، جو پاکستان کے عوام کے خلاف جو ظلم کیا گیا ہے، یہ نیب کا قانون بدل کر ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کورٹ کے اندر چلے گئے ہیں، کیونکہ ایک ایسا قانون بنے جس قانون کے اندر آپ بالکل شک پڑیں اور آپ کو پتہ چلے اچھا یہ جو تبدیلی ہے اس سے زرداری صاحب کے کیسز گئے، یہ جو تبدیلی ہے اس سے نواز شریف اور شہباز شریف کے کیس گئے، اچھا یہ تبدیلی سے مریم نواز کے کیس گئے، یہ کسی صورت بھی قانون اور آئین سے مطابقت نہیں رکھتا، تو اس لیے ہم نے کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے بھائی، جس وقت تفتیش کرنے والے ایک کے بعد دوسرے ان کو ہارٹ اٹیک ہونے شروع ہو جائیں اور وہ اللہ کو پیارے ہونے شروع ہو جائیں اور کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہ ہو، تو پھر مجھے بتائیں کہ کون کھڑا ہوگا ان کے خلاف اور کون ان کی انویسٹیگیشنز کرے گا۔ آپ نے بارہا اس میں بات پہ طنز کیا کہ معاشی پلان یہ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آغاز آپ لوگوں نے کیا تھا، علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کشمیر کمیٹی؟ مجھے سوال میرا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی انتخابات ہوتے ہیں، آپ کی حکومت آتی ہے، بقول آپ کے ملک جو ہے وہ معاشی بحرانوں کا شکار ہے، تو آپ کے پاس ایسی کون سی ریزن ہے کہ آپ ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں؟ سر میں پہلی بات تو یہ، علی امین گنڈاپور نہ فائنانس منسٹر، نہ ایک پلاننگ کے منسٹر، نہ انڈسٹری کے منسٹر، تو وہ اکنامک منسٹری نہیں رن کر رہے، وہ ان کی اپنی ذاتی خیال ہوتا ہے۔ احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ پلاننگ منسٹر ہیں، ان کا جو رولز آف بزنس کے مطابق لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے ملک کی کرنا پلاننگ منسٹری کی ذمہ داری ہے، تو وہ ایک بہت اہم عہدے پر فائز ہیں۔ دوسری آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا پلان ہوتا، بھیا یہ تو کوئی اس کی فلسفے کی بات نہیں ہے نا، یہ کوئی ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ آج سے 3 مہینے پہلے تو ہماری حکومت تھی نا، تو 3 مہینے پہلے پاکستان کی یہی معیشت جو ہے 6% کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی، صنعتیں 10% سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھیں، بڑی فصلوں کے ریکارڈ قائم ہو رہے تھے، برآمدات میں ایک سال میں جو اضافہ ہو رہا تھا وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 10 سال کی اضافے سے زیادہ تھا، ہماری ترسیلات جو ہیں وہ ریکارڈ قائم کر رہی تھیں، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں جب حکومت آئی تھی اس سے لے کے ابھی تک $7 ارب بڑھ چکے تھے۔ تو بھائی ہم تو اس سے گزر چکے ہیں، ہم تو کر کے دکھا چکے ہیں نا۔ آخری سوال ہے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بنیادی مہنگائی کی وجہ یہی ہے کہ اس میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ایسا بات چیت ہو سکتی ہے، سب کے ساتھ مل کر کے اس کی قیمتوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ لیول کرنے کے لیے، تاکہ اگر جو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھیں یا کم ہوں اس کا تعلق وہاں سے ہو، نہ کسی کو سیاست کرنے کا موقع ملے یہاں پر۔ تو کیا اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، آج جو سپر ٹیکس لگایا گیا ہے پاکستانی قوم کی تو یہ خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کہ سرمایہ داروں پر ٹیکس لگایا جائے اور عوام کو ریلیف مہیا کیا جائے، تو اس پہ کیا صاف؟ دیکھیں 2 مختلف انہوں نے نوعیت کے ٹیکس لگائے ہیں۔ ایک انہوں نے ٹیکس لگایا ہے لوگوں کے اوپر جن کی آمدنی جو ہے 15 کروڑ روپے سالانہ سے زیادہ ہے، اور میرے خیال میں وہ ٹھیک ٹیکس ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
لیکن پیداواری جو شعبے ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس 10% بڑھا دیا گیا ہے بڑے بڑے سیکٹرز کے اوپر، تو اس کی وجہ سے یا سرمایہ کاری کم ہوگی، یا جن شعبوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے تو وہ اضافی ٹیکس کا بوجھ جو ہے عوام کے اوپر ڈال دیں گے، تو وہ جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ بہتری کے لیے نہیں ہے۔ اور تحریک انصاف نے اپنے جو دور حکومت تھا اس کے اندر اس پیداواری شعبے کی جو آمدنی ہے اس پہ ٹیکس کم کیا تھا، بڑھایا نہیں تھا۔ ہم تو نہیں یقین رکھتے کہ اس کے اوپر ٹیکس بڑھایا جائے، ہاں امیر لوگوں کے اوپر جو ٹیکس لگایا ہے میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے کا سوال تھا، دیکھیں تیل کی قیمت جو ہے وہ 3 وجہ سے 3 پہلو ملتے ہیں تو پھر جا کے تیل کی قیمت پیٹرول پمپ پہ آتی ہے۔ پہلی ہے عالمی منڈی کے اندر قیمت، دوسری ہے ہماری پاکستان روپے کا اور ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ ہے، اور تیسری چیز ہے کہ اس پہ ٹیکس کتنا لگا ہوا ہے۔ جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر زر مبادلہ کے انفلوز بالکل بند ہو گئے اور خطرناک طریقے سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر گرنے شروع ہوئے اور 30 روپے سے زیادہ روپے کی قدر میں کمی آئی ڈالر کی نسبت، تو کوئی 30 روپے لیٹر تو صرف اس سے بڑھ گیا، تو یہ بہت بڑی ایک وجہ بنی جس کا عالمی منڈی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ٹیکس جو ہے وہ حکومت کی اپنی ثوابدید ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے وقت میں جو سب سے زیادہ ٹیکس تھا تو 101% ٹیکس تھا ڈیزل کے اوپر اور کوئی 52% ٹیکس تھا پیٹرول کے اوپر۔ جب عمران خان نے پچھلے سال جب عالمی منڈی کے اندر قیمتیں بڑھنی شروع ہوئیں تو انہوں نے تقریباً 0 کے قریب لے آئے تھے ٹیکسز کو پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر۔ تو صرف عالمی منڈی چیز نہیں ہوتی، اور حکومت کے اپنے اقدامات جو ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔